10वीं हदीस अल-मुस्तदरक लिल-हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2086 नंबर, जिल्द 1 सफा 756 पर इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफकत की है, सही हदीस है। अब ये हदीस के अल्फाज सुने, ये हाफिज़े कुरान करते रहते हैं। ये जरा लफ्ज इस हदीस को उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है हुफाज की तारीफ करने के लिए। अल्फाज जरा सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उसकी तालीम दी और उसके मुताबिक अमल किया, तोता अमल कर सकेगा जिसको पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ? जिसने कुरान पढ़ा, उसकी तालीम दी और उसके मुताबिक अमल किया, उसके सर पर क़यामत के दिन ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की तरह होगी, और उसके मां बाप को ऐसा कीमती लिबास पहनाया जाएगा जिसके सामने सारी दुनिया की शान शौकत हकीर हो जाएगी। वालिदैन अर्ज करेंगे, अल्लाह ये एजाज किस सबब से है? तो फरमाया जाएगा, ये तेरे बेटे के कुरान सीखने के बायस। यानी कुरान की तालीम से मुराद सिर्फ हिफ्ज नहीं है, जो भी कुरान सीखता और सिखाता है वो इसमें शामिल है। जो सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खा एक आयत ही तुम्हें आती हो। ये मौलवी कहता है नहीं फलां के पास डिग्री की तरह, मैं कहता हूं डिग्री तो आपसे हमने हमें दे दी है। तो आड़ी मौलवियों की डिग्री की जरूरत है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया दी, इन्होंने डिग्री जरूरत है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत भी आती हो आगे पहुंचा दो, तो डिग्री तो आपने दे दी है। आपको अगर सूरतुल फातिहा की 7 आयतें आती है तो आप डिग्री है कि 7 आयत आप सिखा सकते हैं। ये तो मौलवी ने अपना सिर्फ रोजी रोटी चलाने के लिए, मोनोपोली जिसे कहते हैं ना हम इंग्लिश में, वो कायम करने के लिए लोगों का डिग्री है और इन चक्रों में डाल दिया। अदरवाइज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डिग्री दी है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो खा एक आयत भी तुम्हें आती हो। 11वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 2914, सुनन नबी दाऊद में 1464। ये भी हाफिज़े कुरान के लिए पेश की जाती है, लेकिन जरा इसके अल्फाज भी जरा आप सुन लें। अरबी में अल्फाज है, युकालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत वाले दिन कुरान वाले से कहा जाएगा। इसमें हाफिज़े कुरान के लफ्ज ही कहीं नहीं मौजूद है। साहिब कुरान, साहिब कुरान कौन होगा? जो ऊपर वाली हदीस में आप सुन चुके, जिसने कुरान पढ़ा, सिखाया और उसके मुताबिक अमल किया। हाफिज़े कुरान, मेरा चैलेंज है कि किसी हदीस में हाफिज़े कुरान के लफ्ज ही कोई नहीं मौजूद है। साहिब कुरान, जिसने कुरान पर अमल किया और कुरान को सीखा। लिहाजा इसका साहिब कुरान का तर्जुमा किया मैंने, कुरान वाला। हामिल और आमिल कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, तरतील के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जा, जिस तरह तू दुनिया में पढ़ा करता था। जहां तेरी आखिरी आयत मुकम्मल होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। इसमें इंप्लाइड है कि यह हाफिज़े कुरान के लिए पर्टिकुलर है जिसे कुरान आता हो, लेकिन साथ यह है कि वो कुरान पर अमल करने वाला भी हो। अल्लाह माफी दे, इस वक्त अक्सरियत जो हाफिज़े कुरान है, आप उनकी हरकतें अगर देख लें तो यकीन करें आम मुसलमान भी कानों को हाथ लगाता है जो हमारे मदरसा सिस्टम कुरान पाक के हुफाज बनाकर निकाल रहा है। बल इस वाले से एक जाली रवायत पेश की जाती है, मैं वो बता देता हूं, जिसकी बुनियाद पे ये चंदे और मदरसे चल रहे हैं। और वो रवायत भी अगर ये अमल करे तो ये इनके लिए इम्पॉसिबल है। ये रवायत जाली है। जामिया तिर्मिज़ी में 2905, सुनन इब्न माजा में 216। इमाम तिर्मिज़ी ने खुद इसे कहा है कि इसमें हफ्स बिन सुलेमान एक रावी है, मतरूक रावी है, जिसे तर्क कर दिया गया हो, उसकी हदीस एक्सेप्टेबल ही नहीं। ये सख्त जिना होती है, ये ज़ईफ जिद्दन है, जिसे कहते हैं ना, बहुत सख्त ज़ईफ रवायत है। इमाम तिर्मिज़ी ने खुद कहा, भाई मैंने नहीं कहा, कि जिसने कुरान पढ़ा और उसे याद किया, इसमें अल्फाज है, उसे याद किया और उसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना। ऐसा था कोई हाफिज के हाफिजों का उस्ताद ही कोई निकाले कि हाँ जी ये हमारा एक मॉडल उस्ताद है जिसने कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना हुआ है, तो ये रवायत सही भी होती तो इनके काम की नहीं थी, क्योंकि इस किस्म के हाफिज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। जिसने कुरान पढ़ा और उसे याद किया और उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा और उसके अहले खाना में से 10 ऐसे अफराद जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, उसकी सिफात से उनको भी जन्नत में ले जाया जाएगा। ये इसलिए लोगों को हाफिज़ कुरान बनाया जाता है कि 10 नूं ते बेरा पालना, 10 दे बदले पुत्र नहीं पढ़ना, एक हाफिज बना लो, सब नूं लै जाए जाना। तो ये रवायत ही जाली है। हफ्स बिन सुलेमान मतरूक रावी, इमाम तिर्मिज़ी ने हदीस नकल करके खुद कहा है कि ये सख्त मतरूक और ज़ईफ रावी है, इसकी हदीस एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो वैसे भी अगर ये सही भी होती तो ये बड़ी मुश्किल है, कुरान के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम। तो इसका मतलब है कुरान पर आमिल भी हो, तो जब उसको पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो वो कहां से कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जानेगा।
تو کاش کوئی ایسا حافظ قرآن آپ کو نظر آئے تو ہمیں بھی پیش کریں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ مدرسوں کے چندہ سسٹم انہی روایتوں کے اوپر چل رہے ہیں, اور آپ دیکھیں بڑا آرگنائز سسٹم ہے ان کا, اور وہ اسی کے اوپر بنیاد کرتا ہے, اور حفظ کے ذریعے وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جب ایک بندہ حافظ ہو. میں تو کتنے حافظوں کو دیکھا ہے, وہ لوگوں کو, ہمارے ایک دفتر میں بھائی تھے, وہ کتاب و سنت کے منہج پر آئے, تو وہ ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا ہمارے اسلام آباد میں, تو وہ بھائی وہاں پر ان کو کچھ دوست لے گئے جی ان کا دماغ خراب ہو گیا, انہوں نے تو صحیح بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے جو سنیوں کی متفقہ کتاب ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دی ہے, تو آپ اس کو کوئی حدیث بتائیں. تو وہ جب حدیث بتائی انہوں نے کہا جی یہ تو حدیثیں اماموں نے خود ضعیف ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, ابن مسعود والی حدیث, جس کو شوق ہو مثلا نمبر 70 بھی سن لیں, 70 بھی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں, لیکن میں حافظ قرآن ہوں, میں آپ کو جنت پہ لے جاؤں گا, آپ رفع الیدین چھوڑ دیں بس. میں نے 10 بندے لے کے جانے, ایک آپ کی بکنگ کروا دیتا. اندازہ, یعنی جو بندہ نبی کی سنت سے نفرت کرتا ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہوا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور میں آپ کو لے جاؤں گا. اس طریقے سے خود لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں دیتے ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پہ. تو پہلے تو بھائی جی یہ دس نا تو ہی جنت جانا ہے کہ نہیں. جنہوں نے جنت جانا ہے وہ 10 ہی بندے نے جنہوں نے بائی نیم مینشن کیتا گیا ہے, اشرا مبشرہ. باقی ہمارا حسن ظن ہے کہ صحابہ کرام جنت میں جائیں گے, لیکن بائی نیم جن کو بشارت ملی وہ 10 بندے ہیں وہی. اس حوالے سے ہی بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں کو جنت کی گارنٹی, اور پھر کہنا جی آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں. تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تانوں سارے نو پتہ نہیں جنت کے دوزخ نہ لے جاواں. یہ تو اللہ نو پتہ کیا عمل داڑے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا. ان سے پوچھے جو آپ کے بزرگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کس حدیث میں گارنٹی دی گئی ہے کہ انہوں نے خود جنت میں جانا ہے. بڑی جرت ہے. 12ویں حدیث صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث, بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. یہ بات مولویوں سے میں نے سنا, وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں. اب انہوں نے حدیث پڑھی نہیں ہے, صحیح مسلم میں حدیث 534 نمبر کہ صفائی نصف ایمان ہے. بہرحال ہماری تو مسلم میں لکھی ہوئی ہے, پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو آپ یو کے میں اور امریکہ میں چلے جائیں, وہاں آپ کو صفائی نصف ایمان نظر آئے گا. ہماری صفائی جو ہے نا وہ بس جو ہے وہ غیر ضروری بال ریموو کرنے تک ہی رہ گئی ہے. ادروائز ہماری سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں اور ہمارے گلی محلوں کا حال دیکھ لیں, صفائی والا اہتمام کوئی نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی رہ گیا الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا قیامت والے دن, یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا. یا تو یہ تیری دلیل بنے گا کہ اللہ اس نے میرے مطابق عمل کیا, جو ہم صحیح مسلم کی حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ قیامت والے دن سفارش کرے گا, تو یا پھر کہے گا کہ پھڑ لینو یا اللہ یہ بڑا بڑا مجرم ہے, میرے تے ایمان لے آندا سی لیکن میرے تے عمل نہیں کرتا, مجھ پر ایمان تو لاتا تھا. والقرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اور سکتا ہے حافظ قرآن کے خلاف بھی حجت بن جائے اگر وہ بندے کا پتر نہیں بنا, خود قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کے وہی معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ. 13ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 830 نمبر حدیث ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم میں کچھ عربی لوگ بھی بیٹھے تھے, عربی بھی تھے, اجمی بھی تھے, جو قرآن عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بھی تھے. تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا سب پڑھو, سب ٹھیک ہے. یعنی اجمیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. اگر وہ تھوڑے بہت لنگوسٹک نہیں ادا کر سکتے تب بھی ایکسیپٹیبل ہے, لیکن سیکھیں ضرور. ظاہر نیو مسلمز تھے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے, اے جناب کاریاں دی ذرا خوبی بیان ہونے لگی ہے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسا درست کر کے پڑھیں گے جیسا تیر کو درست کیا جاتا ہے, اس کی پورا اس کو تراشا جاتا ہے نا, اس کی نوک کو بالکل صاف کیا جاتا ہے, زنگ وغیرہ دور کیا جاتا ہے. اس طرح قرآن کو بالکل تیر کی طرح درست کریں گے, لیکن جزا دنیا ہی میں چالیں گے, آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. یعنی قرآن پڑھنے کی جزا دنیا میں لے لیں گے وہ. یہ جو محفل قرات ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسی حدیث ہے سنن ابی داؤد 830. پیسے لٹاتے ہیں, ایسی ایسی طرزیں نکالتے ہیں, بعض تو پھر گانے کی طرزیں شروع کریں, ترنم کے ساتھ پڑھیں, وہ تو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں, ضرور پڑھیں. لیکن وہ اس طرح گلا پھاڑتے ہیں اور پھر اس طریقے سے, اور ان کا مقصد آپ دیکھنے اس میں الفاظ ہیں جزا دنیا ہی میں چاہیں گے, آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. اور یہی محفل قرات میں ہو رہا ہے. آپ یہ بڑے بڑے جو قاری ہیں ان کی بکنگز آپ دیکھیں, 1.5 لاکھ روپیہ اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے ساتھ. اس طرح وہ آتے ہیں. چلے ریٹرن ٹکٹ کو تو میں مان سکتا ہوں, ایک بندے نے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ٹرین پہ آئے گا تو تقریباً 24 گھنٹے کی اس کی مسافت بن جائے گی.
جہاز میں آئے گا تو تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، لیکن 1 لاکھ روپے کس چیز کا وہ لے رہا ہے؟ وہ قرآن دنیا میں جزا لینا چاہ رہا ہے اس فن. 14ویں حدیث صحیح مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے. یہ موسٹ امپریسو حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم 4923. واللہ ایسی سخت حدیث ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں ہے. صحیح مسلم 4923. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. شہید، آج بھی جہادی تنظیمیں لوگوں کو گیر گار کے لے جاتی ہیں نا شہادت کے نام کے اوپر. ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے تجھے دنیا میں اتنی صحت دی، لیونگ سٹینڈرڈ دیا، سب کچھ، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کمال کی بات ہے، میں دنیا میں لڑا اور تیری خاطر جان دے کے شہید ہو گیا، اور آج مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا؟ جان تو تھی، تیرے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے دنیا میں جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا تو دنیا والوں سے اجر لے چکا. آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اسے الٹا منہ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے. پھر ایک قرآن کے عالم اور قاری کو بلایا جائے گا. یہ جناب فضیلت آ رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا کچھ دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا، میں نے لوگوں کو سکھایا، اور میں نے بڑی تلاوتیں کی، تجھے تو پتہ ہے بڑی بڑی محفل قرات میں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے ایکو ساؤنڈ کے اوپر تلاوتیں بھی کی. یہ لادہ بات ہے کہ پبلک کو نہیں پتا، لیکن تجھے تو پتا ہے لاکھ روپیہ لیا تھا. یہ بریکٹس میں ہے ساری بات. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ بڑا علامہ تجھے کہیں، اور تو نے تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری سمجھیں. تو دنیا والوں نے تجھے اجر دے دیا. اتنے بڑے بڑے القاب، قطب الاقطاب، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، قاری القرآن، استاذ القرآن، اتنی لمبے لمبی دمیں جو ہیں وہ تیرے نام کے ساتھ دنیا میں لگ گئی اشتہاروں کے اوپر. ہونے تھے ہم لینا ہے. تو میرے پاس کوئی اجر نہیں تیرے لیے، دنیا میں تجھے اجر مل چکا. اسے الٹا منہ کر کے گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ جناب حافظ قرآن اور علماء کا یہ حشر قیامت والے دن ہونا ہے. اللہ ماشاءاللہ جو اہل حق ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے پوچھنا نہیں وہ کون ہے، مجھے بھی نہیں پتا. اور پھر تیسرا ایک سخی کو بلایا جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی دولت دی تھی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کمال ہے، جدھر جدھر تیرا حکم ہوتا تھا میں ادھر ادھر پیسے خرچ کرتا تھا. مسجد میں میں نے ایک نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ یہ وضو خانہ جو ہے یہ فلاں صاحب سیٹ صاحب نے بنوایا ہوا ہے. انہوں تو یقین نہیں آتا تھا، پلیٹ بھی لگی تھی، پڑھی نہیں. یہ میں بریکٹس میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کی. تو اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب دے گا اس کو کہ تو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے NGO تو نے بنائی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے. تو دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف تیری کر لی، تو دنیا میں اجر لے چکا. اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسے بھی الٹا منہ گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. شہید بھی، عالم بھی، اور سخی بھی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لہذا یہاں پر وہ تھرڈ لاسٹ میری آج کی حدیث 15ویں فٹ ان بیٹھتی ہے. صحیح مسلم 6543 جو میں اکثر لیکچرز میں بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. ہم دنیا میں لوگوں کی شکلیں ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، اتنا بڑی گستاخ ہوتا ہے، اتنا بڑا مشرک ہوتا ہے، اپنی عبادت کروانے والا ہوتا ہے. یہ نورانی چہرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے گورے چٹے ہوں گے، ایک حبشی کتنا گورا ہو سکتا ہے، اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے، رنگ تو اس کا کالا ہی ہوگا. شکلیں تو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، اور شکلوں کی نورانیت میں کیسے فیصلہ ہوتا ہے یہ کون جج کر سکتا ہے؟ وہ تو یہودی بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں. آپ دیکھیں ان کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے پوپ، وہ بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم انہی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. اور سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، خصوصاً حفاظ کے لیے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے. صحیح بخاری 5033، صحیح مسلم 1844. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر گیری کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ جس کی رسی کھل چکی ہو. جیسے وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے نا جس کی رسی کھلی ہوئی ہو،
قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے. اس کی خبر گیری یعنی جو حفظ کیے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی پڑھتے رہا کرو. اور اکثر حافظ قرآن جو ہے وہ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں قرآن بھلا دیتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ جو لوگ قیام اللیل کریں وہ لادہ بات ہے, اور خصوصاً عورتیں تو 99% بھلا دیتی ہیں. اس لیے میں تو بالکل خلاف ہوں, عورتوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے. ان بیچاریوں کے لیے تو اہتمام ہی نہیں کہ بعد میں وہ قیام اللیل کا کہیں اہتمام کر سکیں, اللہ یہ کہ کوئی ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو لادہ بات. اسی لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرد ہاشمی کو کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کی بجائے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر زور دیا. عورتوں میں انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا جو ڈاکٹر فرد ہاشمی, الہدا انٹرنیشنل ان کی آرگنائزیشن ہے. اور مردوں میں اگر کسی نے کام کیا ہے مولانا مدودی صاحب نے تو ریٹن میں کیا تھا, لیکن ویڈیوز میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پرسنالٹی ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. اس حوالے سے عورتوں کے حفظ کی بجائے ان کو تعلیم دینی چاہیے. 17ویں حدیث آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے, اور یہ میں نے اسپیشلی حافظوں کے لیے نکالی ہے کہ یہ کہیں گے ہماری کوئی فضیلت تو یہ, اب آپ فضیلت دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ قبر میں جا کر اگر قرآن کسی نے یاد کر کے بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا. صحیح بخاری 1386 بہت ڈینجرس ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا, اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا. خواب کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کئی مناظر دیکھے, بڑی لمبی حدیث ہے, صحیح بخاری 1386. اس خواب میں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص زمین پر چت لیٹا ہوا ہے, اور ایک شخص اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک بھاری بھرگم پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے, اور وہ سر اس کا فلیٹ ہو جاتا ہے بالکل. امیجن کریں اس تکلیف کو. اور پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے, تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے پیچھے جاتا ہے, اور جتنی دیر میں پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کے سر میں مارتا ہے, اور پھر ایسا سلسلہ مسلسل عذاب اس پہ جاری. تو اینڈ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اتنے منظر تھے اس میں سے یہ منظر کیا تھا, تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کا عذاب قبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. کس شخص کا؟ کہ جس نے قرآن سیکھا نہ, اور قرآن سیکھا مگر نہ تو دن میں اس قرآن کے مطابق عمل کیا اور نہ راتیں قرآن کے مطابق گزاری. اس نے اسلام کو اس نے پریکٹس ہی نہیں کیا, بس وہ حافظ قرآن ہی تھا یا وہ عالم ہی تھا, لوگوں کو تقریریں کرنے کے لیے تھا. خود اس نے نہ قرآن پہ نہ دن میں عمل کیا نہ رات میں عمل کیا, تو اس کو یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے, یہ حدیث صحیح بخاری 1386. اور ذرا امیجن کریں کہ ایک بندے کا سر پچکایا جائے اور 3 منٹ بعد پھر اس کا سر اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دے, پھر اس تکلیف سے گزرے. اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. یہ اس کے لیے ہے جس نے قرآن تو سیکھا لیکن نہ دن میں عمل کیا اور نہ رات میں. اس میں وہی آیت کوٹ کروں گا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, بڑی خطرناک ہے. قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے, اور یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا, ہدایت قرآن کی شکل میں میرے پاس آ گئی, لیکن مجھے میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا. مہجورا, اس سے ہجر اختیار کر لی تھی, اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت بھی کریں گے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. پر اس حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا, میرا مسئلہ نمبر 1, میرا پیشن ہے جو میں نے اس کو 1 نمبر مسئلے کا نام دیا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ, اور اس کی ٹاپ آف دا لسٹ میں نے وہ آیت لگائی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اس آخرت کے دن سے, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے, اسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے, فضائل اعمال کے ذریعے نہیں,
فضان سنت کے ذریعے نہیں، الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں، اور نہ اہل تشیع کی 14 ستارے کے ذریعے، بلکہ اس کتاب کے ذریعے اس کو اعلی دعوت بنائے۔ امام الانبیاء کی دعوت قرآن، میں نے اس لیے اس لیکچر کا نام رکھا ہے 118 منٹ کا مسئلہ نمبر 1 اہل سنت پاک.com پہ، اور ریسرچ پیپر بھی ہے اسی کا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن، جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سب کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔